from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान के गली कूचों में, मोहल्लों में, गांव में, शहरों में, हर सतह पर पाक फौज को आजकल बहुत बुरा समझा जा रहा है. उसके खिलाफ मोहब्बत नफरत में तब्दील होती जा रही है. मैंने पाकिस्तान की फौज के मुतालिक इतने गहरे मुखालफत के जज्बात कभी नहीं देखे थे. अच्छा, वजह आप जानते हैं. बंदियाल साहब ने तो छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं वो तो कि अदलिया का इमेज बेहतर हो जाए. बाजवा साहब मुसलसल इमरान दुश्मनी का सबूत देकर फौज का इमेज और ज्यादा खराब कर रहे हैं. खराब से खराब तर करते जा रहे हैं. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इमेज और खराब होता जा रहा है. हकीकत तो यह है साहिबों, हमने खुद फौज की गलतियों को बहुत नज़रअंदाज किया. हत्ता कि मैं तो इतना ज़्यादा फ़ौज के उसमें रहता था कि अगर महफिल में कोई साहब ऐसे मिल जाएं जो फ़ौज की मुखालफत करते थे तो मैं इग्नोर करता था, उधर से हट जाता था कि इधर से गुजर जाओ, इनसे सलाम दुआ ना करनी पड़े, इस हद तक. लेकिन अब हमने भी आधी रात में चोर को डाका डालते देख लिया है, फौज का एक्शन देख लिया है, अदलिया का एक्शन अपनी आंखों से देख लिया है कि आधी रात को घरों में कौन कूदता है, आधी रात को अदालत कौन खुलवाता है, वो कौन है. उसके बाद से अब हमारी राहें भी जुदा हो चुकी हैं. एक आपको सच्चा वाकया बताता हूँ. पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही लायक व फाइक आदमी हैं, बहुत ही सच्चा आदमी, खरा आदमी, मुहिब वतन आदमी, और जिसके हमेशा से ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं फ़ौज की आला कमान से. उन्होंने हल्फिया ये बयान दिया, हल्फिया ये बात उन्होंने कही. वो झूठ बोलने वाला आदमी कभी नहीं है, कभी नहीं है वो. उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने उन्हें खुद बताया था कि जब सी पैक की पहली इन्वेस्टमेंट आई जो $19 बिलियन थी, उसमें से 9 बिलियन जो है वो नून लीग ने खा लिए, मार दिए. और उस नून लीग को आपने जो है इख्तिदार दिलाया, इख्तिदार तक पहुंचाया. वो 9 बिलियन कहां गए? सोचिए, ये सबको सोचना चाहिए. 1 बिलियन के अंदर इतनी रकम होती है कि फर्ज कीजिए अगर $1 बिलियन है और आप रोजाना $30,000 खर्च करें तो इट विल टेक यू लाइक 99 years and 3 months कि वो 1 बिलियन खर्च हो. और इन्होंने कितने बिलियंस मारे और वो रकम कहां गई? अगर बाजवा साहब को ये खबर थी कि ये रकम मारी है तो रकम इन्होंने निकलवाई क्यों नहीं? उसका जिक्र सरेआम क्यों नहीं हुआ? अब ये सब सोचने वाली बातें हैं. सोचिए, तहकीक कीजिए. अच्छा, चौधरी साहब अगर गलत हैं, चौधरी साहब गलत नहीं हो सकते, वो सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला उन्होंने, तो वो अब क्या होंगे? अगर गलत हैं तो उनको चौराहे पे लाके फांसी लटका दीजिए. साहिबों, हमारे वहां हुआ ये है कि हमारा प्रोपेगेंडा कुछ ऐसे किया गया, दिमाग हमारे ऐसे बनाए गए कि फौज की गलतियों को सरफे नजर करो और पॉलिटिशियंस की जो चोरियां हैं उनको डिस्कस करो, उनकी गलतियों पे डिस्कशन करो, फौज की नहीं. अब हमको ये अक्ल आ गई है, आवाम के गली कूचों में आज पाकिस्तान के ये अक्ल आ गई है कि नहीं, ये गलत है. सिर्फ वही चोर नहीं है पॉलिटिशियन. साहब ने क्या अच्छा कहा था कि मेरे हमरा भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमरा भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं. इससे मुनकिर तो नहीं हो सकते. मैं जितना ज़्यादा रिसर्च करता हूँ इतनी मेरे पास मवाद है कि मैं अगर चाहूँ तो एक किताब लिखूँ या उस पर फिल्म बन सकती है मैं, लेकिन ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह है. मेरा मकसद सिर्फ नॉक करना है दरवाजे पे, दरवाज़ा तोड़ना नहीं है. तो मैं तो यहाँ पे लाके इस बात को अभी ख़त्म कर देता हूँ. अच्छा, चंद अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि वक्त कम है और इस दौरान में मैं इतनी बड़ी लंबी कहानियाँ तो 10-15 मिनट में आपके सामने पेश नहीं कर सकता.
اچھا، ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ الیکشن میں کیسے فوج اپنا اثر رسوخ استعمال کرتی ہے، لوگوں کو کیسے سیٹ تقسیم کی جاتی ہے. پنجاب سے ایک دوست نے بتایا تھا، جو خود انہوں نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ کس بریگیڈیئر کے کہنے پر میں نے کس کے کتنے ووٹ کہاں، کتنی سیٹیں کہاں کروائیں. ٹھیک ہے نا، یہ پکا کام ہے. اچھا، اس کام کو ختم کرنے کے لیے عمران خان لے آئے ای وی ایم مشین. اچھا، اب اگر ای وی ایم مشین آ جائے گی تو ان کے لیے بھی، فوج کے لیے بھی مینج کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو دھاندلی کرتے ہیں آپ کے پولیٹیشین، ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا. اچھا، یہ تو ایک obvious سی بات ہے کہ ایماندار آدمی کو بد کردار یا چور لوگ ہمیشہ ناپسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ صاحب یہاں کہاں آ گئے، یہ پریکٹیکل آدمی نہیں ہے، وہ الزام لگا کے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ ڈیسیجن میکر جو ہیں وہ یہی ہیں، اور یہ ای وی ایم ان کے لیے خطرہ ہے. یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو اوپر لانا ہے، کس کو اقتدار دلوانا ہے، کس کو کتنی سیٹیں دلوانی ہیں، کس کو محروم رکھنا ہے. کیا اچھا سا ان کا شعر تھا، ہے کون کہاں ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کون کہاں ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے، کب کس کو بنانا ہے، کب کس کو مٹانا ہے، سنسار کی ہر شے میں، سنسار کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، ایک دھن سے آنا ہے، ایک دھن میں جانا ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 4، فوج کا اثر رسوخ جو ہے وہ عدلیہ، الیکشن کمیشن، میڈیا، ہر چیز پہ ہے. عمران کی سیکیورٹی پر بھی ہے. وہ جب چاہیں کام کروا سکتے ہیں. لیکن یہ بھٹو صاحب کا دور نہیں ہے. یہ دور اور یہ رخ، یہ وہ کراس روڈ ہے جہاں پاکستانیوں کے دماغ بدل رہے ہیں اور فوج کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ آج تک ایک ایکس فوجی سے لے کر ایک چھابڑی والا تک آج جو ہے نا وہ یہ طے کر چکا ہے کہ نہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے. اور پھر جب وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے ارے یار یہ بھی سب زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. میں خود جو آج تک پردہ ڈالتا تھا، کارپٹ ڈالتا تھا، صرف ایک وجہ سے کہ یار پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کا نقصان نہ ہو جائے. اب پتہ چلا نہیں، پاکستان کا نقصان تو یہ کرواتے ہیں یار. آپ ان کے فیصلے دیکھ لیجئے، آج تک جتنے فیصلے ہوئے ہیں، کتنے فیصلوں سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے اور کتنوں سے نقصان ہوا ہے. یہ تو سب چیزیں موجود ہیں نا، جو گزر چکا ہے اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 5، حمزہ اکثریت کھو چکا ہے. اب آپ یہ ذرا دیکھیے، حمزہ اکثریت کھو چکا ہے، عدلیہ فوج کے اشارے کی منتظر ہے کہ کام مکمل کب کیا جائے. اس کو ابھی تک ہینگ اراؤنڈ کیا ہوا ہے. اچھا، آج یہ دیکھیے پوائنٹ نمبر 7 کہ شہباز، حمزہ، مریم، ان سب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں. لیکن یقین کیجئے صرف باجوہ کی وجہ سے یہ لوگ جیل میں نہیں ہیں. یہ جیل میں ہی نہیں ہے، صرف یہ آپ کے حاکم بنے ہوئے ہیں. یار طرفہ تماشا تو یہ ہوا ہے، جس چیز نے دلوں کو بالکل پھاڑ کے پھینک دیا ہے فوج کے خلاف، وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی شریف آدمی کو لے آتے تو بھی ہم اپنا دوبارہ رونا رو کے اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے کہ نہیں یہ پاکستان کی فوج ہے، ہم ان کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، کوئی صاحب کردار، وہ کیا نام ہے ان کا، جماعت اسلامی والے، اس ٹائپ کے کسی کردار کو لے آتے کہ بھئی ان کو موقع بھی نہیں ملا تھا، ان کو لے آئے ہیں، صاحب کردار لوگ ہیں، چلو خاموش ہو جاؤ. لیکن آپ تو سرٹیفائیڈ لوگوں کو لے کر آئے، اور آج بھی ابھی بھی آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں اور فیصلہ نہیں ہونے دے رہے ہیں. اور عدلیہ ہمیشہ آپ کے آنکھوں کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ اشارہ کس طرف ہے. پوائنٹ نمبر 8، شہباز حکومت نے نیب کو، عدلیہ کو کیسا مفلوج کر دیا ہے. فوج کو خبر نہیں، سب خبر ہے، سب اجازت ہے. دیکھیے، کرپٹ لوگ اگر ہوتے ہیں تو ان کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے. ایماندار آدمی تو کباب میں ہڈی ہوتا ہے. عمران خان جو ہے وہ سویلین کے لیے بھی اور ملٹری بیوروکریسی کے لیے، سب کے لیے ایک کباب میں ہڈی ہے کہ یار یہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دے رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو سب میڈیا سب اس لیے اس کے خلاف ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ نمبر 9، زرداری نے اربوں روپے سمیٹے لوٹے ہیں. کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟
یار کوئی بھی ذی شعور جس میں اتنا سا بھی ضمیر ہے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس نے فوج سے ڈیل کر لیے، آج تک وہ جیل نہیں گیا۔ اس کا ایک بلوچ دوست ہے، اس کے مقدمات آہستہ آہستہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ بہت خوب، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو افسانہ فکشن نہیں ہو رہی ہیں، اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا اپنے ملک کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ پاکستان میں فوج کو بہت زیادہ قوت حاصل ہے۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا نا کہ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹ ایبسلوٹلی۔ طاقت کرپشن کا سبب بنتی ہے، اور اگر بہت بڑی طاقت ہو، ایبسلوٹ طاقت ہو، بہت زیادہ طاقت ہو، تو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، مکمل طور پہ آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب تک اس پاور کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، یہ جمہوریت، معاشی ترقی، سوشل جسٹس، یہ سب سلوگنز رہیں گے، خواب ہیں یہ ایسے ہی جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں نہیں، یہ نہیں بدلیں گے جب تک اس پاور کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیش میں آج آڈی، مرسیڈیز کے کارخانے لگ رہے ہیں، بھارت میں گوگل اور وہ ایمیزون، ان سب کے آفیسز کھل رہے ہیں، پاکستان میں ہم غریب لوگوں کے لیے لنگر خانے کھول رہے ہیں۔ اور جو آدمی یہ کام کرنا چاہتا تھا، کہ جس کا بل گیٹ سے جو مل کے یہ کہتا تھا کہ تم یہاں پہ انویسٹ کرو، ہم یہ کریں گے، ہم اتنے سال کی چھوٹ دیں گے، یہ پیکج بناتا تھا، اس کو اندھیری رات میں، آدھی رات میں باجوہ اور بندیال نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ ہم اس بات کو بھول سکتے ہیں؟ تاریخ اس بات کو بھولے گی؟ کوئی ذہین، کوئی بھی دماغدار ضمیر جس کا زندہ ہو وہ اس بات کو بھولے گا؟ نہیں بھولے گا۔ یہ داغ آپ نے دے دیا دل و ذہن پہ، یہ حملہ آپ نے کر دیا ہے۔ یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دیکھیے آج کیا الیکٹرک کارز آ رہی ہیں، اس کی طرف وہ پلان بنا رہا تھا عمران خان۔ ارے موٹر سائیکل ہی بنا رہے ہو الیکٹرک کی، تم تو کتنی ترقی کر جاؤ گے۔ ایسی سوچ رکھنے والے کو جو کہہ رہا تھا کہ ہر گھر سے ایک بندہ میں ٹرین کرنا چاہتا ہوں جو آئی ٹی کی طرف جائے، جس کے دور میں سب سے زیادہ آئی ٹی کی انکم بڑھی، جو دن رات 24/7 کام کرنے والا شخص اور نئی طرز سے سوچنے والا شخص، ٹھیک ہے نا، اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ مجھے اگر تم 4 3 2 1 ثبوت بھی دے دیتے کہ اس نے یہ شوگر مل خریدی ہے، اس نے یہ کرپشن کی ہے عمران خان نے، ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ تم نے چکر کیا جلایا؟ انا کی جنگ لڑی، اس کے ساتھ اسنیکی طریقے سے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ چلائی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ اچانک یہ ہوا چل گئی۔ یہ جو چاہے اس قسم کی ہوا چلوا سکتے ہیں باجوہ صاحب۔ پھر یہ ہوا، مطلب آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے سنا کہ باجوہ صاحب نے ان کو اس لیے اٹھا کے پھینک دیا کیونکہ دیکھیے اتنی شوگر ملے، اتنے پلاٹس اتنی ملے، اتنے ریل اسٹیٹ خریدا ہے؟ عمران خان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ تو 24/7 صرف یہی کام کر رہا تھا کہ اب جو ہے معاشی طور سے 5.7 سے بڑھ کے 6 تک پہنچایا، آج تک پاکستان میں پہنچی ہے۔ اتنی بڑی وہ ترقی جی ڈی پی کی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ دن رات لگا رہتا تھا، کورونا میں بیٹھا سر کھجاتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کو کہ یار میرا دہاڑی دار اس کا کیا بنے گا؟ کیا ہمیں آج تک ایسا آدمی ملا تھا؟ کیا آج تک کوئی ایک ایسا وزیر اعظم آیا تھا جو اس کا مدینہ کی بات کرے، اس کے لفظ سے ریاست مدینہ نکلے؟ یہ تھا عمران خان۔ اگر یہ ہم سے بچھڑ گیا، اگر ہم نے اس کو کھو دیا، تو پھر کسی بھی دوپہر، کسی بھی شام، کسی بھی گلی محلے میں یہ شخص نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ملے گا، صرف اندھیرے ملیں گے، اور اس کے ذمہ دار یہ باجوہ اور بندیال ہوں گے۔ اور آج ابھی تک یہ وہی ظلم و ستم کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اپنے حکم چلوا رہے ہیں باجوہ صاحب۔ عوام نے اب اپنی آنکھوں سے رینجرز کو شیل فائر کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم نے اپنی آنکھوں سے رات کو ڈاکہ ڈالتے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ اب آپ چاہیں کہ آسانی سے آپ ان چیزوں کو بھلا دیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سینے میں رہتی ہیں، تاریخ میں زندہ رہتی ہیں۔ اب صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آگے بڑھیے، رستہ چھوڑیے،
کسی اور کو آنے دیجئے. اگر پاکستان سے ذرا سے بھی محبت ہے تو یہ ناانصافی بند کیجئے. ایک ایسے آدمی کو جو کرپٹ نہیں ہے, 24/7 کام کرتا ہے, پرفارمنس دیے ہے, اس کو واپس آنے دیجئے, اس کی راہ میں رکاوٹیں مت کھڑی کیجئے. اب عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں آج کل. یہ جس کو چاہے گمراہ کر دیں, جس کو جی چاہے. ایبسلوٹ پاور ہے نا ان کے پاس. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یا تو نیچے سے کوئی آئے ان کو فارغ کر دے, یا یہ خود اتنی عقل اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دے کہ نہیں, انا ذاتی یا نہ نہیں, کنٹری کم فرسٹ, ایسا ہو جائے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کو شیئر ضرور کیجئے گا, اور جن دوستوں سے شیئر کیجئے گا ان سے کہے گا وہ بھی آگے شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فائق صدیقی شو, اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے, اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.